अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कल इमरान खान ने कहा वो नाराज़ बलोचों से बात करने का सोच रहे हैं। आज काबीना ने इस पर काम भी शुरू कर दिया, लेकिन भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी करने वालों का मामला अलग होगा। क्या उनसे बात नहीं की जाएगी? ये कैसे मुमकिन है? अपने एक्सपर्ट से बात करूंगी, क्योंकि तकरीबन तमाम मज़ामती तंजीमों के सरबराह ही भारत और अफगानिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं, जिनमें बलोच लिबरेशन आर्मी के सरबराह बशीर जे बलोच, जो BSO आज़ाद के साबिका चेयरमैन थे, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF के सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच हैं, बलोच रिपब्लिकन आर्मी गुलजार इमाम ग्रुप के सरबराह गुलजार इमाम बलोच, बलोच रिपब्लिकन आर्मी बरामदाग बुक्टी ग्रुप के सरबराह बरामदाग बुक्टी, यूनाइटेड बलोच आर्मी के सरबराह महरान मरी, लश्कर बलूचिस्तान के सरबराह जावेद मेंगल, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स के सरबराह बख्तियार डोम की, बलोच लिबरेशन आर्मी आज़ाद ग्रुप के सरबराह हरबियार मरी शामिल हैं। इन सब के बारे में नाज़रीन यही कहा जाता रहा है कि ये बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर चल रहे हैं। अगर उनमें से किसी से बात नहीं होगी तो फिर बात होगी किससे? याद रहे कि इससे पहले भी बलूचिस्तान में हथियार उठाने वालों से बात होती रही है, लेकिन उसमें रुकावटें आती रही हैं। अब क्या सूरत हाल होगी और क्या मुख्तलिफ होगी, बात करने के लिए सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जलाल नूरजई, समर TV कोयटा के ब्यूरो चीफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब आपका। सर, ये बताइए कि बलूचिस्तान में जितनी अहम तंजीमें हैं, उन तमाम के बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो भारत के साथ मिलकर या भारत के साथ राब्ते में हैं। अगर उनसे बात नहीं होगी तो फिर बात होगी किससे? इस मौके पे तो ये बात होनी नहीं चाहिए थी, और जाहिर है कि जो बलोच शिदत पसंद तंजीमें हैं वो या तो वो अफ़गानिस्तान में उनके लोग मौजूद है या बाहर के मुल्कों में मौजूद है, और इन सब को काबुल की हुकूमत और इसी तरह नई दिल्ली की आशीर्वाद हासिल है, और उनकी माली ताउन भी वही से हो रही है। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर इस तरह की बात होगी तो उसका ये मतलब है कि बातचीत का सिलसिला वो शुरू ही नहीं होगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि जैसे पिछली हुकूमतों में, जैसे मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में ये एक सिलसिला शुरू कर दिया गया था, और फिर इससे पहले आसिफ अली जरदारी जब सदर थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी ये, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि एक संजीदा और रास्त इकदाम होना चाहिए ताकि ये मसला किसी नतीजे तक पहुँचे। और अब एक मौका इस तरह भी मुयसर आया है किरण कि अफ़गानिस्तान में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, तो इस तब्दीली को मद्देनज़र रख के तो मज़ीद हुकूमत इमरान खान की हुकूमत अगर वो बलोच बड़े रहनुमाओं को साथ लेके, और वो इस हवाले से आमादा और तैयार भी है, चूँकि जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के, तो उन्होंने कोशिशें की थी और वो पुरुम्मीद भी थे, और मालिक बलोच अपनी निजी महफिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए ये बारहा कह चुके हैं कि बलोच रहनुमा, मुतादिद बलोच रहनुमा वो आमादा है कि वो पाकिस्तान आ जाए, कौमी दायरे में शामिल हो और यहाँ की सियासत में वो हिस्सा ले। लेकिन फिर मालूम नहीं कि डॉक्टर मालिक की इस काविश को पजीराई क्यों हासिल न हुई और उसमें क्या क्या रुकावटें थी। तो अब वज़ीर आज़म साहब इमरान खान वो इन तजर्बात को देखे, और वो जो कुछ पजीराई ना मिलने की वजह कोई सख्त शराइत तो नहीं है जलाल, जिसको हुकूमत ना मान रही हो? देखिए कोई शराइत नहीं है, और कुछ शराइत तो अगर वो रखते भी है तो वो शराइत इस तरह होंगे कि वो काबिल कबूल हो सकते हैं, उस पर बातचीत हो सकती है। और इस वक्त बरामदा बुक्टी वो खुद इशारा दे चुके हैं आने का, इसी तरह खान ऑफ कलात सुलेमान दाऊद जो कि बरतानिया में मौजूद है वो आएंगे, और मरी फैमिली के गजैन मरी वो आ चुके हैं, यानी वो खुद आ गए थे, और उसके आने में भी रुकावटें पैदा की गई। यानी बलूचिस्तान में ऐसे कई लोग थे जो नहीं चाहते थे कि गजैन मरी जलावतनी, खुद साख्ता जलावतनी वो तर्क करके वो पाकिस्तान आ जाए, लेकिन उसके लिए हमवार कर की गई। गजैन मरी आज भी यहाँ पर मौजूद है, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, वो कबायली मामलात में जाके बैठते हैं, और यहाँ के सूद-ओ-ज़िया में वो शामिल है। तो बात ये है कि बलोच कई रहनुमा सिवाय एक दो के कई रहनुमा वो इस बात पर आमादा है, बल्कि नवाब खैरबख्श मरी मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में ये इशारा दिया था कि अगर एक मजबूत गारंटी आ जाए तो बलोच या हम बातचीत के लिए तैयार है, और वो बेटे बलोच वो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है जलाल। मैं पूछूंगी आपसे कि पहले जो कामयाबी नहीं हासिल हो पा रीज़न है, लेकिन उससे पहले लियाकत शहवानी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। मुझे ये बता दीजिए कि वफाकी हुकूमत सोच रही है, खान साहब ने ऐलान किया नाराज़ बलोच रहनुमाओं से बातचीत करने के बारे में सोचा जा रहा है, कल ऐलान किया गया, अब आज इस पर काम भी हो रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत का अपना क्या स्टांस है इस पर?
جی بلوچستان حکومت جو ہے خان صاحب کی سوچ کو، اس ویژن کو ویلکم کرتی ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور کل خان صاحب نے کہا کہ میں اس پہ سوچ رہا ہوں، اور آج ود ان 24 آورز فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ وہ ایجنڈا جو ہے اس ضمن میں فریم کر رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ سوچ جو ہے وہ ریالٹی میں اور حقیقت میں وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کو انکارپوریٹ کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ لازم طور پہ بیٹھیں گے، TORs SOPs اس کے کنٹور خد و خال تمام معاملات کے بیٹھ کر انشاءاللہ طے کریں گے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ اچھا اقدام ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بات چیت ہوگی کس سے؟ برام داغ بگٹی گروپ سے، اللہ نظر گروپ سے، ان تمام لوگوں سے بات ہوگی، یا صرف ان لوگوں سے بات ہوگی کہ جن کے اوپر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ ان کے لنکس یہ اشاروں پر چلتے ہیں افغانستان کے اور بھارت کے؟ دیکھیے فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ تو یہی آیا ہے. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں انیشیٹو وہاں سے لیا جائے کہ جو لوگ بات چیت پہ تیار ہیں اور جن کے حوالے سے بہت زیادہ ریزرویشن نہیں ہے، اور کچھ لوگوں سے شاید فرسٹ فیز میں گورنمنٹ جو ہے بات کرنے پہ آمادہ نہ ہو، اور کچھ لوگ وہاں سے شاید فرسٹ فیز میں بات کرنے پہ آمادہ نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ جب انیشیٹو لیا جاتا ہے تو پھر اس میں یہ پروسیس میں بہت ساری چیزیں سامنے آتے ہیں، اور پھر پروسیس میں بہت معاملات فلٹر ہوتے ہیں اور پکچر کلیئر ہو جاتی ہے. کیونکہ اب یہ 24 گھنٹے سے اس پہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. میرے خیال میں کوئی کامنٹ اس وقت قبل از وقت ہوگا. یہ پروسیس جو آگے بڑھے گا، لیکن لیاقت صاحب سب سے زیادہ پکچر کو کلیئر آپ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا وہاں کی ڈائمنشنز کے حوالے سے، وہاں کے معاملات کے حوالے سے. تو وہ کون سے چند لوگ ہیں جن سے فرسٹ فیز میں بات کی جا سکتی ہے، جو خود قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس پر جو ہے ڈاکٹر مالک صاحب جب وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے اس وقت برامدغ بگٹی سے وہ آن بورڈ ہو گئے تھے، اور خان کلاک سے ملاقات کے لیے انہوں نے ایک ڈیلیگیشن جو ہے اس وقت جو نیشنل پارٹی کے منسٹر تھے پروونشل اور MNA تھے، ان پہ مشتمل ایک ڈیلیگیشن بھی انہوں نے بھجوا دیا تھا. کیونکہ ڈاکٹر مالک صاحب 2.5 سال اقتدار میں رہے، تو ان کے جانے کے بعد جو ہے نواب سلام اللہ زہری صاحب جب CM بلوچستان بنے تو یہ معاملہ جو ہے کہیں رک گیا اور آگے نہیں بڑھ سکا. تو میرے خیال میں اوور آل جو اس زمین میں جو ایکسپیرینسز ہیں پاسٹ کے یا ریسنٹ پاسٹ کے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا. بلوچستان حکومت سمجھتی ہے کہ مفاہمت، مصالحت، نیگوسیشن، ڈائلاگ یہ جو ہے ایگزیکٹلی. لیاقت صاحب میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ ڈیڈ لاک کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر معاملات رک گئے، آگے نہیں بڑھ پائے، اب جب حکومت دوبارہ کوشش کر رہی ہے تو ان ڈیڈ لاک سے آغاز کیا جائے؟ دیکھیں وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت، یہ تو وہی بہتر طور پہ رسپونڈ کر سکتے ہیں، یا نواب سلام اللہ زہری صاحب، یا ان کی جو اس وقت ٹیم تھی، یا ان کے رفقا، یا میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، یہ تو وہی وضاحت کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیگوسیشن، ڈائلاگ کے ذریعے کنفلکٹ ریزولوشن ممکن ہے. اور اس سلسلے کو پرائم منسٹر صاحب نے جب کہا کہ سوچا جا رہا ہے، اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو اس کو ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ لیاقت شہوانی صاحب، آپ ساتھ موجود تھے. جی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ساتھ موجود تھے. پاکستان مسلم لیگ نون میں ناظرین آج کل کیا چل رہا ہے، اسی پر بات کر لیتے ہیں. آپ لوگ ہر بات میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں. کیوں ڈیل ہوگی بھائی، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد، اتنی جد و جہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جد و جہد ہے؟ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر الیکشن میں سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پارٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب میں کل پرسوں وہاں جا رہی ہوں. الیکشنز کو چوری کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کو اس کے بہت سیریس نتائج بھگتنا پڑیں گے. مریم بی بی ناظرین کہہ رہی ہیں کہ کیوں ڈیل ہوگی اور کس سے ہوگی، کیا وہ پاگل ہیں کہ اتنی جد و جہد کرنے کے بعد ڈیل کر لیں گی؟ حالانکہ ان تمام باتوں کا جواب ان کے چچا خود دے چکے ہیں، لیکن چلیں مصروف رہتی ہیں، اب ان کو معلوم نہیں ہوگا
پی ڈی ایم کے ٹوٹنے اور شہباز شریف صاحب کے جیل سے باہر آنے کے بعد مسلم لیگ نون کی ڈیل کی باتیں پھر زور پکڑ گئی ہیں. اب یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی کیا ہے. ووٹ کی عزت، نواز شریف صاحب کی سزا کا خاتمہ، ان کے پارلیمنٹ میں آنے پر پابندی سے چھٹکارا اور وزارت عظمیٰ کی کرسی. لیکن اب اس کے لیے کرنا کیا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، سارا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. چھوٹے میاں صاحب کہتے ہیں کہ پاؤں پکڑ لوں گا بھیا کے قومی مفاد کے لیے. یعنی چھوٹے میاں سمجھتے ہیں کہ 1980 کی دہائی والی پالیسی ہی نون لیگ کی مشکلات کا حل ہے. اب شہباز شریف صاحب کی رائے کہ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر حامی تو ہیں لیکن عوام کے سامنے حقیقت لانے پر ناخوش بھی. شہباز صاحب جذبات میں انہوں نے ٹی وی پر وہ بات کر دی جو شاید ہمیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے تھی. اصل میں انہوں نے جذبات میں سچ بول دیا شہباز صاحب. بالکل جھوٹ تو بولنا نہیں چاہیے لیکن سارا سچ بولنا بھی لازمی نہیں ہوتا. لیکن اب مریم بی بی بڑی ہو چکی ہیں اور شاید شہباز شریف صاحب کو یہ یاد نہیں رہتا. اب وہ بھائی صاحب کے لیے اکیلے جا کر کچھ طے نہیں کر سکتے کیونکہ بگاڑنے کے لیے مریم بی بی ہے نا. وہ سمجھتی بھی ہیں، کہتی بھی ہیں کہ مزاحمت سے ڈرا کر دھمکا کر ہی کام ہو سکتا ہے. وعدہ کیا تھا کہ میں نواز شریف کے لیے آخری حد تک جاؤں گی، یہ ہے وہ آخری حد. میں اداروں کو کہتی ہوں کہ عمران خان کے پیچھے سے ہٹ جاؤ. میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے تھرو مجھے بلیک میل کرنے سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھی ہوں، آؤ اور مجھے اریسٹ کرو. ہمت ہے تو کرو. میں ان کو نہیں چھوڑوں گی، پتلی گلی سے بچ کے نکلنے نہیں دوں گی. یہ میرا ایک دوسرا روپ دیکھیں گے. شاید خاقان عباسی اپنے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنے کا الزام لگا رہے ہیں. ساتھ ہی وہ جن کے بارے میں باتیں کر کے گئے ہیں ان سے معافی بھی مانگ رہے ہیں. اگر وہ درست ہیں تو پھر معافی کیسی؟ اما ٹی وی سے ایک صاحب آئے، انہوں نے 55 منٹ کا انٹرویو کیا، بالکل کانٹیکٹ سے ہٹا کر، سیاق و سباق سے ہٹا کر 5 منٹ اس میں سے کلپس کاٹ کر اور ٹی وی پر چلا دیے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کوئی بات کی ہے. شہباز شریف صاحب سے بھی معذرت کر چکا ہوں، رانا تنویر صاحب سے بھی کر چکا ہوں. سمجھ آ گیا نا کہ شاید کو اگر سمجھ نہیں آئی شاید صاحبان کو شاید کا کان کو مجھ سے پوچھ کہ میں نے کہا تھا، ان کو سمجھ آ جائے گی. بڑی اچھی بات. مسلم لیگ نون کی اس اندرونی صورتحال پر انالیسس کے لیے مجھے جوائن کر چکے ہیں اویس توحید اینڈ بیرسٹر احتشام. آپ دونوں کو ویلکم کہوں گی پروگرام میں. اویس توحید صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں پاگل نہیں ہیں کہ وہ اتنی جد و جہد کے بعد ڈیل کر لیں. کون جد و جہد کی بات کر رہی ہیں؟ وہ کون سی جد و جہد ہے؟ وہ کیا انہوں نے اگلے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے کوئی حل پیش کیا ہے؟ دیکھیے تو ظاہری بات ہے کہ صاف بات نظر آ رہی ہے کہ ڈیل کی کوششیں ہیں. کبھی نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ پراسرار طور پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اب طے کچھ یوں لگ رہا ہے کہ طے ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب پارلیمانی جو امور ہیں وہاں پر اپنا کردار ادا کریں گے. جس طرح مسائلت کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی قانون سازی کر لیں، ان کے ساتھ کوئی بات کر لیں. اور خود مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سیاسی میدان میں رہیں گی. جب کوئی مسئلہ اگر اٹکے گا تو مریم نواز ہم چیخ پکار زیادہ دیکھیں گے. دس از اے فیکٹ اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف جو ہے وہ اس وقت دو بیانیوں کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے. یا تو انٹینشنل یہ ان کی پالیسی ہے، انٹینشنل ہے، لیکن ایک کنفیوژن پیدا کی ہے انہوں نے پی ایم ایل این کے دھڑوں میں. اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں ایک واضح ہمیں اختلاف نظر آ رہا ہے، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیانات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ شہباز شریف کے بیانات کے حوالے سے ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ جو ہے اب اس بات پہ ریکنسائل کرتی نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو پارلیمانی کیریئر ہے وہ تو اوور ہے، لیکن عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کی فزیکل واپسی بھی جو ہے نہیں ہو سکتی، کیونکہ کورٹس بھی کہیں نہ کہیں اس بات پہ کنونس ہیں کہ وہ بلف کر کے گئے ہیں، یا حکومت نے ان کو یہ موقع دیا یا پھر کچھ ذمہ دار ویسا انٹینشنز نظر آ رہی ہیں نون کی اس میں. احتشام، آپ نے شہباز شریف صاحب کی بھی بات سنی، ان کا بیان سنا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی بات سنی، پھر ساتھ ہی مریم کی ڈیل کی باتوں پر غصہ
نواز شریف صاحب کی خاموشی مسلم لیگ نون پردے میں رہ کر کرنا چاہتی ہے, طے کرنا چاہتی ہے ساری چیزیں؟ بہت شکریہ کرن. کرنا چاہتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ کچھ عرصہ پہلے کا, انہوں نے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور, یعنی کہ ایونچولی مریم نواز کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے دیٹ ون وے اور دی ادر شی وانٹس پاور. اور پاور کا مطلب کیا ہے شریف فیملی کے لیے یا کسی بھی اور ایسی فیملی کے لیے جو پرانے سیاست میں ہے پاکستان میں, ہاؤ ٹو گیٹ انٹو دا گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کیسے بننا ہے. وہ تو سمجھتا نا کہ یہ ہمارا حق ہے, ہمارے والد صاحب پرائم منسٹر تھے, ہم نے بھی پرائم منسٹر بننا ہے. تو جب انہوں نے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایونچولی شی از آلسو لوکنگ فار سم سارٹ آف اے ڈیل بٹ تھرو اے ڈفرنٹ اسٹریٹجی. حکمت عملی مختلف ہے, جو کہ شہباز شریف صاحب کی حکمت عملی ہے, وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. مریم صاحبہ نے کہا جی مزاحمت جب ہم کریں گے تو طاقت سے بات کرتی ہے, پھر جا کے ہماری چیزیں سیٹل ہوں گی. تو ایونچولی تو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز, چاہے وہ نواز شریف کے بیانیے پہ چل رہے ہیں, چاہے وہ شہباز شریف کے بیانیے پہ چل رہے ہیں, لیکن گول ایک ہے. اب حکمت عملی کا فرق ہے ایک چیز, لیکن اس میں جو لوزرز ہیں وہ پاکستان کے عوام ہے نا, وہ میں ہوں, وہ آپ ہیں, وہ 22 کروڑ عوام ہے. بیکاز اگر ہمارے لیڈرز کی تمام تر سیاست اسی چیز کے گرد گھومتی ہے کہ اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے, تو پھر ہمارے مسائل تو بیچ میں ہی رہ گئے. ہمیں جن کو میں تو بار بار اب تنگ آ گیا ہوں کہہ کے کہ روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, صحت, انصاف, بنیادی حقوق, گرین پاسپورٹ کی عزت, یہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں دینے ہیں نا چیزیں. لیکن جب ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے, اور مقصد یہ ہے کہ خود اقتدار میں کیسے رہنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اقتدار کو طول بخشنے کے لیے مزید پیسہ کیسے بنانا, ٹھیک ہے, اور پیسے کے اوپر پیسہ کیسے بنانا, وہ اپنی جنریشنز کے لیے کیسے کتنا پیسہ چھوڑنا ہے, اور بے انتہا چھوڑنا ہے جس کا حساب ہی نہ ہو. اب یہ ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہے. 25 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کے ذریعے آپ کے ملازموں کے اکاؤنٹس میں آ رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں, آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. اور یہاں پر جو حالات رہے ہیں آپ کو پتہ ہے, جس طرح سے اقتدار کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے پیسے بنانے کے لیے, ذاتی جیبیں گرم کرنے کے لیے, وہ صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے آپ کو بھی کہ خاموش رہ کر اور پردے میں رہ کر کرنا تو چاہتی ہے. اب ویسا ایک وقت میں مریم صاحبہ بالکل ہی خاموش تھی نا, کچھ عرصے بعد پھر میاں صاحب باہر چلے گئے, پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنے جانے کی کوششیں انہوں نے شروع کر دیں. پھر کافی عرصے سے نواز شریف صاحب اب وہ بھی خاموش ہیں. بجٹ سے پہلے اسمبلی میں جو کچھ ہوا, گالیاں چلیں, کتابیں چلیں, وہ خاموش رہے. افغانستان پر صورتحال سب کے سامنے ہے, امریکہ کے معاملات پر ہر شخص کھل کر بول رہا ہے, لیکن میاں صاحب خاموش ہے. کیوں ویسا کیا مان گئے چھوٹے میاں صاحب کی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب, دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شریف خاندان, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, یا مریم صاحبہ جو اس وقت ان کی سیاسی جانشین ہیں, اور ان کا ویژن جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی پاکستان سینٹرک ہے, جس طرح ہمارے بدقسمتی کا ہمارے میڈیا کا ہے. میں نے تو کوئی وزڈم کی بات کبھی پالیسی, فارن پالیسی پہ نہیں دیکھی, اور یہی بدقسمتی ہے ہماری سیاست کی بھی اور ہمارے پارلیمنٹ کی بھی. ابھی ایک سیشن ہوا, ان کیمرہ بریفنگ ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن بہت دیر میں ہوا. ان کی خاموشی کی وجوہات بہت ہو سکتی ہیں, لیکن جس طرح احتشام کہہ رہے تھے, جس طرح آپ نے ابتدائی میں کہا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک شہباز شریف صاحب کا جو اسائنمنٹ ہے, وہ اسائنمنٹ ہے کہ ہموار راہیں کرنا, جو راہیں جو سمت متعین کرنا جو 2023 کے انتخابات تک لے کے جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بھی حکومت کی تبدیلی ہو رہی ہے, یا جو ہمارے تعلقات اس وقت جو حالات ہیں ہمارے, اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, کسی کو بھی یہ بات, کوئی بھی یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی حکومت کی کوئی تبدیلی ہو یا میجر تبدیلی ہو. یہاں پہ دیکھیں, لیکن سر عباسی صاحب آپشنز تو دے رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. خان صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں, تو عباسی صاحب یہ میسج تو کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی, وہ دیکھیں, وہ تو ظاہر بات ہے بہت عرصے سے کر رہے ہیں. یہ تو ایک انہوں نے حربہ, ایک ویپن استعمال کیا ہے اپنا سیاسی یہ بیان داغ کے, کہ جن کے پاس چوائس نہیں ہے.
یہ بات تو فواد چودھری صاحب بھی اپنے طور پہ یہ پہلے کہتے رہے ہیں اور وہ ایک عمران خان صاحب کو ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ پیش کرتے رہے ہیں اور خود خاقہ نپائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی چوائس نہیں رکھتے، جو میں نے آپ کے پروگرام کے اندر دیکھا۔ ظاہری بات ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی کوئی چوائس نہیں ہو سکتی، اس وقت افغانستان کا مسئلہ ہے، ستمبر کے بعد 2-4 مہینے تک کہ کس طرح خانہ جنگی وہاں پہ صورت اختیار کرتی ہے افغانستان میں، ریفیوجیز کا انفلکس کس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ زرداری صاحب ہوں چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، اس وقت دونوں بڑی جماعتیں اور پی ڈی ایم کی ٹوٹا پھوٹا پلیٹ فارم وہ اب 2023 کے الیکشن کے لیے وہ اب اسٹیج یوز ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل صحیح، عام تاثر بھی یہی مل رہا ہے۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ احتشام، ایک وقت تھا کہ جب حکومت کے خلاف کم اور اداروں کے خلاف زیادہ لگتے تھے نا، لیکن جب سے مریم بی بی کی جگہ شہباز شریف صاحب نے لی ہے تو اسٹیج سے وہ گولے بارود کی جگہ بیلن اور چمچوں نے لے لی ہے۔ اب یہ جو بدلاؤ ہوا ہے یہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے احتشام؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ پہلے میں کہہ رہا تھا کہ دونوں کا گول ایک ہی ہے لیکن حکمت عملی مختلف ہے، اور دونوں بھائی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور بڑے عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ بیانیے کی جو جنگ ہے نا جی، جو انہوں نے بتاتے ہیں کہ جی علیحدہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہوئے بھی ایک ساتھ ہیں۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ جب کبھی گڈ کاپ کھیلنا ہوتا ہے تو میاں شہباز صاحب کو آگے کر دیا جاتا ہے، بیڈ کاپ کھیلنا ہوتا ہے تو میاں نواز صاحب خود سامنے آ جاتے ہیں، ان کی جگہ مریم نواز صاحبہ نے لے لیا جبکہ وہ ملک سے باہر ہیں۔ تو یہ تو چلے گا، تب تک چلے گا جب تک کہ وہ اپنا مقصد حاصل کر نہیں لیتے، اور مقصد وہی ہے جس کا ذکر میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں، اور مقصد یہی ہے کہ اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے، دوبارہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ میں کیسے بیٹھنا ہے۔ اچھا، اس میں صرف پاکستان مسلم لیگ نواز اکیلی نہیں ہے، اب آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھ لیجئے دوسری طرف۔ یہ جو حال ہی میں امریکہ کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک بڑا ٹھوس موقف اختیار کیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب اور مراد علی شاہ صاحب امریکہ جا رہے ہیں دورہ کرنے، اور وہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کچھ لابنگ فرمز ہیں ان کو ہائر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ ان کی مختلف لیولز پہ میٹنگز فکس کروائیں گے مختلف کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ، جس سے بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو عمران خان نے آپ کے لیے نہیں کیا وہ ہم کریں، لہٰذا آپ ہمیں سپورٹ کریں پاکستان میں رجیم چینج کے لیے۔ اور میں اپنے پروگرامز میں یہ بات پہلے کر چکا ہوں کہ جب سے امریکہ بہادر عمران خان سے ناراض ہے، تھنک ٹینکس وہاں پر یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسے رجیم چینج ہو سکتا ہے، اور پرائم منسٹر نے ایک ڈیرنگ سٹیٹمنٹ دیا، ایک ڈیرنگ موقف اختیار کیا، تو اس کے کانسیکوینسز تو کچھ نہ کچھ سامنے آئیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بھی بالکل بلائنڈلی پلے نہیں کیا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کو، انہیں بھی نظر آ رہا ہے چائنا ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور چائنا بڑے اچھے طریقے سے اسٹرانگلی ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اب وہ والی بات رہی نہیں کہ جب صرف ایک امریکہ بہادر اور یونیپولر ورلڈ ہوتی تھی، چائنا از آلموسٹ سپر پاور ناؤ، تو اگر وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے، عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، تو عمران خان صاحب جو ہے آگے اس موقع پہ لے کر چل سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ کی بات کی نا، میں ایک اور ایشو پر obviously کیونکہ آپ نے بلاول کی اور پھر مراد علی شاہ صاحب کی بات چھیڑی، تو میں زرداری سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، کیا ان کے اوپر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے؟ کہہ سکتے ہیں ہم یہ مینہٹن فلیٹس کے معاملے پر ایک طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ سرے سے ایسے کوئی فلیٹس ہیں ہی نہیں، دوسری طرف لطیف کھوسہ صاحب کا ریکارڈ پر بیان موجود ہے کہ جی زرداری صاحب کا ایسا فلیٹ تھا لیکن اسے بیچ دیا تھا پھر۔ اس کے لیے کرن میں یہ کہوں گا کہ یہ تلوار تو لٹک رہی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حالات جو تھے وہ مختلف تھے جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف نااہلی کا فیصلہ آیا، اور ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہیں نہ کہیں جو مقتدر حلقے ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہاں پہ بھی ڈائلاگ ہوگا، یہاں پہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈسکس ہوگی، کچھ سیٹلمنٹس ہوں گی، اور اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی کیا جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ زرداری صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، مفاہمت کا بادشاہ،
تو زرداری صاحب اتنی اسٹرکٹ لائن لیتے نہیں. وہ جب کہتے بھی تھے کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اس کے بعد آ کے پھر سے معاملہ طے کر لیتے. میاں نواز شریف صاحب ٹوک اے ڈفرنٹ لائن. ہی بیکیم اوور کانفیڈنٹ. انہوں نے کہا کہ اب میں ہوں, جو کروں گا میں ہی کروں گا. آئی ہیو ٹو ٹاک آن مائی اون ٹرمز. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو اور زرداری صاحب ڈفرنٹ پالیسی اختیار کریں گے, اور بلاول بھٹو صاحب کی نظر ہے وزارت عثمان, وہ اتنی ہارڈ لائن نہیں لیں گے, اور وہ اتنی ہارڈ لائن تو کم از کم بالکل نہیں لیں گے کہ ان کے والد صاحب کی نااہلی اس کے نتیجے میں ہو جائے. تو تلوار تو لٹک رہی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اپنے کارڈز کتنی سمجھداری سے پلے کرتے ہیں یہ لوگ, اور مشکل ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں سب صحیح. اتفاق کرتے ہیں سر آپ بیرسٹر احتشام کی بات ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اور خاص طور پہ بلاول اور زرداری صاحب کے جو معاملات ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, تو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے, لیکن اتنے آسانی سے یہ معاملہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے سر. ظاہر بات ہے کہ زرداری صاحب نے دیکھ لیجیے, چاہے وہ سنجرانی صاحب کا معاملہ ہو, چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی بات ہو, چاہے اس وقت ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ایک موو لے کر آنا چاہ رہے تھے وہ ہو, یا پھر ہاتھ پکڑ کے خود سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو سنجرانی صاحب کے دستخط کے ذریعے ان کو ڈپٹی سینٹ ڈپٹی چیئرمین سلیکٹ کروانا ہو, تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ زرداری صاحب کے تو ایک پورا ایک کیریکٹر ہے سامنے کہ وہ پاپولر پالیٹکس نہیں کرتے, کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس نہیں کرتے, وہ بیک ڈور پالیٹکس کرتے, اور اسی طرح وہ چودھریز کے ساتھ, اسی طرح سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ, اسی طرح وہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ پہ نظریں رکھے ہوئے ہیں آئندہ انتخابات کے لیے کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ایک پیش کر سکیں. لیکن کرن, میں آپ کی اجازت سے جو احتشام صاحب بات کر رہے تھے امریکہ کے حوالے سے, یہ میں معلومات کی بنیاد پر آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جس وقت ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کی میٹنگ ہوئی ہے افغانستان پر, اس میں سوال جواب کے اندر ایک بات ہوئی کہ ہمیں کیا یہ, کیونکہ چائنا ہمارا ایک ٹرسٹڈ الائی ہے, ہمارا اسٹریٹجک ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, سی پیک کا ہے, اور امریکہ نے ہمیں ماضی میں دھوکے دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا ہمیں امریکہ سے ایک ونڈو نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ایک وہ سپر پاور ہے. اور اس پہ بات ہوئی جس پہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ میرا بھی ٹرپ ابھی ہے امریکہ کا, تو یہ اس میں یہ مجھے یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, تو اس سے یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ وہ وہاں پہ اپنی حکومت کو تختہ الٹنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے شہباز گل صاحب وغیرہ اس سے ایک فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں افغانستان کے مسئلے پہ. سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے سارے لیڈران جو ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہماری ریاست, یہ مملکت کا فائدہ کہاں ہے. یہ تلخ حقیقت ہے کرن کے 3 ادوار جو جنرل ایوب, جنرل ضیاء, جنرل مشرف کے زمانے میں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات سب سے بہتر رہے, نہ کہ منتخب حکومتوں میں. بالکل ٹھیک. اویس سعید صاحب, بالکل آپ کا کمنٹ آ گیا اس پر, آپ دونوں کا بے حد شکریہ. پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. کریو ناظرین, افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال اس پر بات کر رہی ہیں. میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو پروگرام میں. کرونا آئے تو ماسک مہنگے, رمضان ہو تو پھل مہنگے, اور اب افغانستان میں طالبان کا زور ہوا تو برقعے مہنگے ہو گئے. جی ہاں, منافع خوری کی افریت صرف یہی نہیں ہے, پورے خطے میں ہی پھیلی ہوئی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں برقعوں کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. طالبان کی پیش قدمی کے ساتھ افغان شہریوں خاص کر خواتین میں بے یقینی کی کیفیت بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے جہاں بندوق بردرز افغان فوجی پر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے ہیں افغان فوجی, جہاں پر وہاں نہتی افغان خواتین کا اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہونا یہ فطری عمل ہے. مغربی میڈیا کو رپورٹ کر کے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں ان کے مطابق اب تک طالبان نے جن علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے وہاں پرانی پابندیاں بھی لوٹ آئی ہیں. خواتین کو گھروں تک محدود کر دیا گیا ہے. شدید بیماری کی صورت میں بھی جب تک مرض شدت اختیار نہیں کر جاتا اور کوئی محرم ساتھ نہیں ہوگا, مریض خاتون کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. مساجد سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ لڑکیاں 6ٹھی جماعت سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گی, جبکہ لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکول بھی علیحدہ ہوں گے. افغان فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی خواتین تو پہلے ہی پریشان تھیں, اب طالبات میں بے یقینی اور خوف بڑھ رہا ہے.
بڑی تعداد میں خواتین برقعے خرید رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر قیمتیں بھی بڑھیں گی. ایک برقعے کی قیمت 700 افغانی سے بڑھ کر 1500 افغانی ہو گئی. انٹرنیشنل میڈیا کو جو کچھ خواتین نے انٹرویوز دیے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر طالبان واپس آتے ہیں تو ہمیں خوف ہے کہ ماضی کو دوبارہ دہرایا جائے گا. ہم اس دور کی واپسی نہیں چاہتے ہیں. اگر ایسا ہوا تو ملک چھوڑنے پر ہم مجبور ہو جائیں گے. ایاز وزیر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں برائے افغانستان. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پچھلے دور میں طالبان نے خواتین کی تعلیم پر پابندیاں عائد کر رکھی تھی سر. انہیں نوکری کرنے یا کسی مرد رشتہ دار کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن کچھ عرصے قبل ان کے ترجمان کا بیان سامنے آیا تھا کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں. تو امید ہوئی تھی کہ شاید اس بار حالات مختلف ہوں گے یا بہتر ہوں گے. لیکن اب جو مغربی میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں سامنے، اس کے مطابق اب بھی وہ جس ضلع پر قبضہ کر رہے ہیں وہاں سب سے پہلے لڑکیوں کے سکولز بند کر رہے ہیں. میڈیا جس ریسنٹ صوبے کو کوٹ کر رہا ہے سر، نخار، یہاں 17 اضلاع ہیں لیکن لڑکیوں کے سکول صرف 3 ہیں. جہاں ایسا تعلیمی فقدان ہے، چند سکولز ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے تو پھر افغان خواتین کا سر مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہوگا؟ وہاں جنگ سی سچویشن ہے، خواہ وہ پابندی لگائے یا نہ لگائے، میرا خیال ہے اسکول موقع پہ آنا جانا ویسے بھی مؤخر ہو جاتا ہے. جنگ کی حالت میں کوئی اتنا رسک نہیں لیتا کہ یہاں دیکھے ہمارے کرونا بند ہے، وہاں تو فزیکل لڑائی جنگ ہو رہا ہے. تو دوسری بات یہ کہ طالبان ابھی حکومت میں تو نہیں، وہ حکومت تب اس کی بات آگے لڑائی ہے کسی دوسرے ضلع، وہاں پہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں. بہرحال جو بھی کرنا ہے ان کا اپنا ملک ہے. طالبان اور جانے ان کا کام جانے، نہیں پہناتے، تعلیم دلاتے نہیں دلاتے، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ تو یہ منا جائے، لوگ خوشحال حاصل کر لے، بھی کر لے. خان نے ایک بات پہلے وضاحت کی کہ مجھے یاد ہے شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہماری تو ہم اسلامی قوانین نافذ کریں گے جس کے اندر اور پردے میں رہنا ہوگا اور تعلیم حاصل کرنا ہو تو سیگریگیشن ہوگی، لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ ہوں گی. اب اگر انہوں نے پابندی لگا دی ہے تو یہ تو پھر دوسری بات ہے. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ابھی تو حالت جنگ ہے اور ان کی حکومت کسی جگہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے حکومت قائم کی ہو. ضلعوں میں لڑائی ہو رہی ہے یا حکومتی افواج جو ہتھیار پھینک رہے ہیں، تو ایسے میں تو کوئی چیز بھی پھیل سکتی ہے. سر 100 سے زائد اضلاع ہیں سر جو ان کے زیر قبضہ آ چکے ہیں. اب سر یہ بتائیے کہ جنگ کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں نا، کچھ ادارے ہوتے ہیں جو اس چیز سے استثنا حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہلال احمر ہو گیا، میڈیا ہو گیا، اسپتال صحت کے مراکز ہو گئے سر. لیکن افغانستان کی تو سچویشن پچھلے ایک ہفتے میں سر 3 خواتین صحافی قتل کیے جا چکے ہیں سر. دیکھیے میں نے ایک ویسٹرن ویڈیو دیکھی جس میں ایک خاتون صحافی دوسرے مردوں کے ساتھ جاتی ہے طالبانوں کے ایریا میں، وہ اپنا وہ ویڈیو بنا لیتی ہے. تو یہ دوسرا پرسپیکٹیو ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ فی الحال اتنی سیریس کسی کی بات کو نہ لے، تب لے ہاں جب ان کی رٹ قائم ہو کسی ضلع میں کسی صوبے میں. اب جنگ ہے، ضلع لے لیے لیکن حکومت قائم نہیں ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کسی صوبے میں ان کی حکومت بن جائے، پھر ایک بات ہے، پھر ان کی قوانین کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اچھا سر، یہ برطانوی میڈیا کا یا مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کل ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ امریکہ خود ایک ویکیوم چھوڑ کر جانا چاہتا ہے اس علاقے میں، اس خطے میں، تاکہ پھر اوور آل خطہ اس سے متاثر رہے. سر پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.